अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मोदी। बाब नंबर 4 का पहला हिस्सा। बिग जिम का धंधा बहुत अच्छा जा रहा था। उसके तो दूसरे शहरों के दलालों से भी राब्ते हो गए थे, जिसके नतीजे में अच्छे और नए चेहरों का तबादला भी होता रहता था। चेहरे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होते थे तो दूसरे अड्डों को फ़रोख्त भी कर दिए जाते थे। एक अच्छे चेहरे के 400-500 डॉलर आसानी से मिल जाते थे। 20वीं सदी के आगाज़ में ये अच्छी खासी रकम थी। बिग जिम के पास कई सिमतों से खूब पैसा आ रहा था, और जब किसी के पास पैसा आता है तो भूखी और लालची निगाहें भी उसकी तरफ उठने लगती हैं। बिग जिम की तरफ उन गिरोहों की लालची नज़रें मुर्तकिज़ होने लगी थीं जो ब्लैक हैंड कहलाते थे। ये गिरोह हर दौलतमंद से हिस्सा वसूल करना अपना हक समझते थे। इस सिलसिले में उनका एक मखसूस तरीक़ा वारदात था। किसी रोज़ डाक में उनके शिकार को एक ख़त मौसूल होता था, जिस पर सयाही से एक हाथ बना होता था। कभी कभी उस पर ज़र्ब के निशान की तरह 2 हड्डियाँ और एक खोपड़ी भी बनी होती थी, या उसकी जगह खंजर बना दिया जाता था। इस किस्म की तस्वीरों के नीचे मुतालबा दर्ज होता था। मुतालबा बड़े नर्म और शाइस्ता अंदाज में किया जाता था, लेकिन धमकी बहरहाल वाज़ेह होती थी। ख़त का मज़मून कुछ इस किस्म का होता था। मोहतरम जनाब साइमन, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। शायद हमारा ये अरीज़ा आपकी नाजुक तबीयत पर बार गुज़रे, लेकिन क्या किया जाए। कहने वाली बात तो कहनी ही पड़ती है। आप कुशादा दिली और फ्याजी का सबूत देते हुए आज से ठीक 4 दिन बाद, यानी इस माह की 20 तारीख को शाम के ठीक 4 बजे 2000 डॉलर की रकम गत्ते के एक डब्बे में डालकर अपने घर के दरवाजे पर रख दीजिएगा। अगर आपको अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी अजीज़ है तो आपको इस दरख्वास्त पर अमल करना ही होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो यकीन कीजिए कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक आपका और आपके अहले खाना का नामो निशान तक इस दुनिया में नहीं रहेगा। बसत एहतराम मुझे बस इतना ही कहना था। अगर मेरी बात आपको नागवार गुजरी है, तब भी बहरहाल मुझे अपने दोस्तों और खैर ख्वाहों में शामिल कीजिएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ आपका दोस्त। कभी ख़त किसी तकल्लुफ़ के बगैर सीधे अंदाज में भी लिखा होता था। मसलन, मिस्टर जेफरी, तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत है, इसमें से 3000 डॉलर मुझे दे दो। रकम एक लिफाफे में रखकर स्ट्रीट नंबर के कोने पर पहुंचना। उस कोने वाले सुर्ख रंग के मकान की निचली खिड़की का छज्जा टूटा हुआ है। कल यानी पीर की रात ठीक 12 बजे उस टूटे हुए छज्जे वाली खिड़की के करीब जाना। वहां खिड़की के नीचे सड़क पर एक ईंट रखी होगी। रकम का लिफाफा उस ईंट के नीचे रख देना और वहां से चले जाना। अगर तुमने इन हिदायत पर अमल किया तो तुम जिंदा रहोगे, वरना मारे जाओगे। तुम चाहो तो पुलिस को इत्ला दे सकते हो। अगर पुलिस मुझे तलाश करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी रकम की बचत तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जान नहीं बचेगी, क्योंकि मैं जूं ही जेल से बाहर आऊँगा, सबसे पहला काम ये करूँगा कि तुम्हें कत्ल कर दूँ।
اگر تم نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگنے کا فیصلہ کیا تب بھی یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارے ہاتھ سے بچ جاؤ گے۔ ہم نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے تھے کہ کسی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اپنی بے وقوفی کے باعث ان خطوط کو نظر انداز کر دیا۔ اسے ہلاک کر دیا گیا۔ کسی کے گھر کو آگ لگا دی گئی، کسی کے کاروبار کی جگہ پر بم پھینک دیا گیا۔ اس سے یہ تاثر بیٹھ گیا کہ ان خطوط کو نظر انداز کرنا حماقت تھی اور گھاٹے کا سودا تھا۔ امریکہ کے کئی شہروں میں مجموعی طور پر اپنی شناخت کے لیے بلیک ہینڈ یا بلیک ہینڈرز کے الفاظ استعمال کرنے والے جو گروہ کام کر رہے تھے، ان دنوں ان کی تعداد اندازاً 40 سے 60 کے درمیان تھی۔ انہوں نے گزشتہ 30 برسوں کے دوران کم از کم 400 افراد کو نشان عبرت بنانے کے لیے سفاکانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ آخرکار سرکاری اداروں کو مؤثر انداز میں ان کے خلاف حرکت میں آنا پڑا۔ محکمہ ڈاک کو بھی خصوصی احکام دیے گئے کہ وہ یہ خطوط لکھنے والوں کا سراغ لگانے کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون کریں۔ کریک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ ذرا کم تو ہوا، لیکن رکا نہیں۔ جن لوگوں سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا تھا، وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے بڑی محنت سے دولت کمائی ہوتی تھی۔ وہ بدمعاش یا لٹیرے نہیں، دیانتدار بزنس مین ہوتے تھے۔ ان سے جس حد تک بن پڑتا تھا، وہ ایسے مطالبات پورے کر دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے بگ جم تو اس قسم کا آدمی نہیں تھا۔ جب اسے اس قسم کا خط ملا تو غصے سے اس کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ کوئی اسے بھی اس قسم کا خط لکھنے کی جرات کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خط لکھنے والے کے خلاف کارروائی کس طرح کرے۔ وہ تو گمنام تھا، اس کی شخصیت پردہ راز میں تھی۔ اگر کوئی بگ جم کے سامنے اشارتاً بھی کہہ دیتا کہ خط اس نے لکھا ہے تو وہ اسے وہیں شوٹ کر دیتا، لیکن جب کسی کو علم ہی نہ ہو کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے غصے میں ایک ایسے آدمی کو ایک تاریک گلی میں گولی مار دی جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ بھتہ خور ہے۔ گو کہ بگ جم کو خود بھی احساس تھا کہ یہ وہ آدمی نہیں جس نے اسے خط لکھا ہے، لیکن اسے اس خیال سے کچھ طمانینت کا احساس ہوا کہ اس کے ہاتھوں مرنے والا اور اسے خط لکھنے والا دونوں تھے تو ایک ہی قبیلے کے آدمی۔ ایک اور بھتہ خور کے پیچھے اس نے اپنے ایک آدمی کو لگا دیا کہ موقع ملتے ہی اسے اڑا دینا۔ بگ جم کے آدمی نے اس کی ہدایت پر ایک بار اس آدمی پر گولی چلائی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا، مگر اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس کے بعد پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید وہ شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ چند دن سکون رہا۔ بگ جم کو گمان گزرا کہ شاید اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بار وہ پولیس آفیسر کی حیثیت سے اسے ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنے گھمنڈ میں رات گئے تک بھی بعض اوقات غیر مسلح حالت میں سنسان گلیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک رات وہ ایک سنسان اور نیم تاریک گلی سے گزر رہا تھا کہ لمبے تڑنگے 3 آدمیوں نے اچانک تاریکی سے نکل کر اسے گھیر لیا۔ ان کے آدھے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان ہی معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور وہ بالکل بے خوف نظر آ رہے تھے۔ انہیں گویا بگ جم کے پولیس آفیسر ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بگ جم کی توند اب خاصی نمایاں ہو چکی تھی۔ ایک نوجوان نے پستول کی نال اس کی توند میں چبھو کر کہا، ہم نے تمہیں $25,000 کی ادائیگی کے لیے خط لکھا تھا، لیکن تم نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب تمہیں 25,000 کی جگہ $50,000 دینا ہوں گے۔
اس کے آدھے چہرے پر نقاب کی وجہ سے بگ جم اس کی شکل صحیح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن صورت شکل کے بارے میں جو اندازہ ہو رہا تھا اس سے اسے یہی لگ رہا تھا کہ نوجوان اس کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اس کے ساتھی بھی اسے اجنبی ہی معلوم ہو رہے تھے۔ بگ جم ایک جہاں دیدہ پولیس والا تھا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ وہ تینوں پیشہ ور قاتل تھے اور انہیں یقیناً کسی ایسی طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی جو علاقے کے پولیس آفیسر کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس طرح اچانک گھیرے جانے پر بگ جم اندر سے ہل کر رہ گیا تھا، لیکن اس نے بظاہر حتی الامکان بے پرواہی سے کہا، تمہارے خیال میں کیا میں راتوں کو $50,000 جیب میں لیے پھرتا ہوں؟ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنے کے لیے مجھے کافی مہلت درکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، رقم اس وقت تو تمہاری جیب میں نہیں ہوگی، لیکن بندوبست کرنے کے لیے تمہیں زیادہ مہلت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ نوجوان غرایا، ہمیں معلوم ہے تمہارے پاس خاصی دولت ہے، چاروں طرف سے مال سمیٹ رہے ہو تم، اور ہم تمہیں پہلے ہی کافی مہلت دے چکے ہیں، اسی لیے ہمیں رقم دگنی بھی کرنی پڑی ہے۔ اس کے ساتھی بے چینی سے پستول ہاتھوں میں گھما رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بگ جم کو دوسری دنیا کی طرف روانہ کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ بگ جم نرم اور صلح جویانہ لہجے میں بولا، دیکھو، میں رقم ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے مہلت بہرحال درکار ہوگی۔ میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، میں پیسے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیے رکھتا ہوں۔ ہمیں اسی طرح ایک تو میٹنگز اور کرنی ہوں گی، تمام تفصیلات طے کرنی ہوں گی۔ ہاں، تاکہ اس دوران پولیس اور تمہارے سویلین گرگے ہمیں گھیر کر مار سکیں۔ نوجوان نے کسی بدروح کی طرح کہا لگایا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، مہلت تمہیں مل جائے گی۔ ادائیگی تمہیں کہاں اور کس طرح کرنی ہوگی، اس کے بارے میں ہدایت تمہیں خط کے ذریعے مل جائے گی۔ تمہیں کتنی مہلت چاہیے؟ 2 ہفتے۔ بگ جم نے ایک لمحے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے۔ مذاکرات کرنے والے نوجوان نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ آج سے ٹھیک 15ویں دن اگر ہماری ہدایت کے مطابق رقم ہمیں نہ ملی تو ایسی ہی کسی گلی میں تمہاری لاش پڑی ہوگی۔ اس میں بہت سے سوراخ ہوں گے اور یہ تمہارا بڑا سا غبارہ ہے نا؟ اس نے پستول کی ناک اس کی توند میں مزید چبھوتے ہوئے کہا، اس میں سے ساری ہوا نکل چکی ہوگی۔ بگ جم کو اپنے کان تپتے محسوس ہوئے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اسے ایسی توہین انگیز صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ $50,000 بہت بڑی رقم تھی، تاہم وہ چاہتا تو ادا کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اسی لمحے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی رقم ادا نہیں کرے گا۔ اس وقت تو اس کی جان بخشی ہو گئی۔ وہ سیدھا وکٹوریہ کے پاس آیا۔ اس نے وکٹوریہ کو یہ پورا واقعہ سنا دیا۔ وکٹوریہ جیسی بے خوف اور پر اعتماد عورت بھی فکر مند ہو گئی۔ بگ جم اس معاملے میں اپنی پولیس فورس کو استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس معاملے میں وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس میں پولیس فورس بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پولیس فورس کے ہاتھ قانونی مجبوریوں میں بھی بندھے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بگ جم چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ماتحت پولیس والوں کو اس معاملے کی ہوا لگے۔ یہ جان کر ان کی نظر میں بھلا اس کی کیا عزت رہ جاتی کہ مجرم اس سے بھی بھتہ طلب کرنے لگے تھے، اور وہ بھی اتنی بڑی رقم۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وکٹوریہ کو خیال آیا کہ نیو یارک کے علاقے بروکلن میں اس کا کزن جان ٹوریو رہتا تھا، اور وہاں اس کی اچھی خاصی دہشت تھی۔ وہ اس قسم کے معاملات سے نمٹنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ نیو یارک کے اخبارات میں کبھی کبھار اس کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔
اس کے مختصر وجود کے باعث اسے اخباری رپورٹرز نے لٹل جان کا لقب دے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسے خطرناک جان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس کے مختصر قد کاٹ کے باوجود اس کی اتنی دہشت تھی۔ میں جان ٹوریو کو یہاں بلا لیتی ہوں، وہ اس معاملے میں ضرور تمہاری مدد کرے گا، وکٹوریا بولی۔ تم پولیس والے ہونے کے باوجود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو وہ تمہارے لیے کر دے گا۔ اس نے جب بگ جم کو ذرا تفصیل سے جان ٹوریو کے بارے میں بتایا تو اس کی باتیں کھل گئیں اور وہ فوراً جان ٹوریو کو بلوانے پر رضامند ہو گیا۔ جان ٹوریو ابھی نیو یارک ہی میں تھا۔ بگ جم کو امید نہیں تھی کہ جان ٹوریو اپنی کزن کے بلاوے پر شکاگو آ جائے گا، مگر وہ آن پہنچا۔ وہ پورے جوش و خروش سے بگ جم کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ بگ جم کو خط کے ذریعے ہدایات موصول ہوئیں کہ وہ رقم لے کر ریلوے کی ایک پلیا کے نیچے پہنچے۔ یہ پلیا ویرانے میں تھی۔ جان ٹوریو اور بگ جم بگھی میں بیٹھ کر پلیا کی طرف روانہ ہوئے۔ بگھی کے فرش پر 2 گن مین بھی لیٹے ہوئے تھے جنہیں باہر سے کسی کا دیکھنا مشکل تھا۔ وہ دونوں بگ جم ہی کے آدمی تھے۔ جان ٹوریو کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اسے بس ان آدمیوں سے کام لینا تھا۔ اصل اہمیت اس کے حوصلے اور تجربے کی تھی۔ بگ جم بس یہ چاہتا تھا کہ بات نہ بگڑے اور اس کی اپنی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بگھی جیسے ہی پلیا کے قریب پہنچ کر رکی، تینوں نوجوان پلیا کے اوپر سے کود کر ان کے سامنے آ گئے۔ وہ شاید اسی لیے پلیا کے اوپر چھپے ہوئے تھے کہ آنے والوں کو دور ہی سے دیکھ سکیں۔ بگھی اوپر سے کھلی تھی اور تینوں بدماشوں کو شاید یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا تھا کہ بگھی میں صرف 2 ہی آدمی ہیں اور ان میں سے ایک بگ جم ہے۔ بگ جم نے کوہنی مار کر جان ٹوریو کو اشارہ دے دیا کہ وہ تینوں ان کے مطلوبہ آدمی ہی ہیں۔ جان ٹوریو نے ایک لمحے ضائع کیے بغیر بگ جم کے آدمیوں کو سگنل دے دیا۔ ان کے نام اینڈریو اور پیٹرک تھے۔ وہ ماہر نشانہ باز تھے۔ وہ تینوں نوجوان جو اپنی دانست میں اس وقت رقم وصول کرنے آ رہے تھے، پہلے سے بھی زیادہ بے خوف اور پر اعتماد معلوم ہو رہے تھے۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھوں میں پستول جھلاتے بگھی کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں غالباً یقین تھا کہ بگ جم کے پاس ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اسی اثناء میں فضا کا سکوت پے در پے دھماکوں سے درہم برہم ہو گیا۔ بگھی کی طرف سے کچھ نارنجی شعلے سے لپکے اور تینوں نوجوان جھاڑیوں کے قریب زمین پر آڑے ترچھے ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح کے لوگوں کا علاج صرف گولی ہے۔ مختصر الوجود جان ٹوریو نے بگھی سے اترتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں کسی جہاں دیدہ بزرگ کی طرح بگ جم کو سمجھایا، اور اس کام میں تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ وہ زمین پر ڈھیر نوجوانوں تک پہنچے جن کے جسموں سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا اور زمین کو رنگین بنا رہا تھا۔ وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ جان ٹوریو نے طمانینت سے سر ہلایا اور بگ جم کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں واپس آئے اور دوبارہ بگھی میں بیٹھ گئے۔ دونوں گن مین بھی کپڑے جھاڑ کر سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ معززانہ لباس میں تھے اور چہرے مہرے سے نہایت شریف آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی کمر سے گو کے گولیوں کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی اور پہلو میں پستول بھی جھول رہے تھے، لیکن گمان نہیں گزرتا تھا کہ انہوں نے کبھی اس خطرناک چیز کا استعمال کیا ہوگا۔ بس اتنی سی بات تھی، جان ٹوریو نے لاشوں کی طرف الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بگ جم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ اسے مختصر قد و قامت کا یہ آدمی بہت اچھا لگا تھا، جو گہری نظر سے دیکھنے پر لہیم شہیم اور پیشہ ور مجرموں سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا تھا۔
دوسرے روز بگ جم کو پیغام ملا کہ کاؤنٹی اسپتال میں ایک نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس نے بگ جم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسے اس کے 2 ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تب بگ جم کو معلوم ہوا کہ اس کے آدمیوں کے ہاتھوں 3 آدمیوں میں سے 2 تو موقع پر ہی مر گئے تھے، لیکن ایک زندہ بچ گیا تھا۔ تاہم وہ بھی اب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ بگ جم فوراً اسپتال جا پہنچا۔ اسے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ وہ نوجوان اس سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ جب اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تو نوجوان نزے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں، مگر بگ جم کو دیکھ کر اس کے زخمی وجود میں گویا زندگی کی بچی کھچی توانائی اٹھ کر آئی، اور وہ دھیمی لیکن انتہائی نفرت بھری آواز میں بولا، جھوٹے، دھوکے باز، وعدہ خلاف، اور پھر وہ دم توڑ گیا۔ بگ جم حیران رہ گیا۔ مرنے والے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے بگ جم نے اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاہدہ کیا تھا جس کی اس نے خلاف ورزی کی تھی۔ مجرموں کی بھی اپنی ہی ایک دنیا، ایک سوچ اور ایک انداز فکر تھا، یا پھر شاید یہ مجرم ہی اپنی کوئی الگ دنیا بسائے ہوئے تھے۔ اسے بعد میں علاقے کی پولیس اور عدالتی تفتیش سے پتہ چلا کہ وہ تینوں نوجوان پٹسبرگ کے رہنے والے تھے۔ شاید انہیں اس خصوصی مہم کے لیے پٹسبرگ سے بلوایا گیا تھا، لیکن کس نے بلوایا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود ہی کوئی بڑا ہاتھ مارنے شکاگو آئے ہوں۔ بڑا ہاتھ مارنے کے بجائے وہ خود مارے گئے تھے۔ پولیس نے ان کے بارے میں رپورٹ مرتب کرتے وقت حسب معمول یہی لکھا، نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چونکہ پستول بھی پائے گئے تھے، اس لیے یہی سمجھا گیا کہ یہ گروہوں کی آپس کی لڑائیوں کا شاخسانہ تھا۔ اس واقعے سے بھتہ خوری کرنے والی چھوٹی موٹی ٹولیوں اور آزادانہ طور پر کام کرنے والے بدماشوں کو خاصی عبرت ہوئی اور ان کی سرگرمیاں کافی حد تک ٹھنڈی پڑ گئیں۔ جرائم پیشہ حلقوں تک اصل بات پہنچ ہی گئی تھی۔ ان پر بگ جم کی خاصی دہشت بیٹھ گئی اور انہوں نے اس کی طرف رخ کرنے کے ارادے ترک کر دیے۔ بگ جم کو جان ٹوریو اتنا اچھا لگا کہ اس نے اسے مستقل طور پر شکاگو منتقل ہونے اور اپنے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ جان ٹوریو نے صرف چند منٹ کے غور و خوض کے بعد یہ دعوت قبول کر لی۔ اسے مین ہیٹن کے حالات اپنے حق میں کچھ زیادہ سازگار معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہاں مافیائی قسم کے کاروباروں پر آئرش گروہوں کی گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ جان ٹوریو خود اپنی نظر میں جتنا باصلاحیت تھا، اس کے مقابلے میں اسے اپنے لیے مین ہیٹن میں ترقی کے مواقع کم نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے شکاگو میں بگ جم کے زیر سایہ قسمت اور صلاحیتیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ جان ٹوریو شکاگو منتقل ہو گیا۔ بگ جم نے ابتدا میں اسے جسم فروشی کے اپنے ایک اڈے کا مینیجر مقرر کیا، لیکن جان ٹوریو بہت جلد اس عہدے سے ترقی کر کے اس کے سارے ہی دھندوں کا نگران بن گیا۔ اس کی حیثیت اب بگ جم کے چیف لیفٹیننٹ کی تھی اور اسے تمام دھندوں میں سے کچھ حصہ ملنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنی جگہ خوش تھا اور بگ جم بھی، بلکہ بگ جم زیادہ خوش تھا کیونکہ جان ٹوریو کو حصہ دینے کے باوجود اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا تھا اور اس کا درد سر بالکل کم ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام میں جان کھپانے سے بچ گیا تھا۔ مزید کچھ عرصے بعد جان ٹوریو نے اپنے باس کی اجازت سے خود اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اس نے بھی جسم فروشی کا اپنا ایک اڈا کھول لیا جو وکٹوریا کے اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے مینیجر کے طور پر کام کرنے کے لیے جان ٹوریو نے مونٹانا سے اپنے ایک کزن کو بلوا لیا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ راکسی کہلاتا تھا۔
اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک گن مین تھا۔ شکاگو میں معیوب، ناجائز اور مجرمانہ دھندوں کے سلسلے میں کچھ دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ اس وقت شہر کا میئر ہیریسن تھا۔ گو کہ وہ بذات خود کرپٹ آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے ناجائز دھندے کرنے والوں کو خاصی ڈھیل دے رکھی تھی اور اپنا وقت عافیت سے گزارنے کے لیے ان کی طرف سے آنکھیں تقریباً بند کر رکھی تھیں۔ لیکن اب اسے اصلاح پسند اور مذہبی طبقوں کے مسلسل دباؤ پر آخرکار ایک اصلاحی ڈویژن قائم کرنا پڑا۔ اس ڈویژن کا سربراہ ایک ریٹائرڈ میجر تھا۔ اس کا نام فنک تھا۔ وہ اصلاحات کے معاملے میں تقریباً جنونی اور انتہا پسند تھا۔ وہ معاشرے کی اپنے حساب سے اصلاح کرنے کے لیے نہ جانے کب سے ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی فلمیں اس طرح سینسر کرنی شروع کر دیں کہ ان کی درگت بننے لگی۔ وہ ٹیکنیکل مسائل سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھتا تھا اور کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کرپٹ نہیں تھا۔ اصلاحی ڈویژن کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اعزازی طور پر سیکنڈ ڈپٹی پولیس کمشنر کا عہدہ بھی ملا ہوا تھا، مگر وہ پولیس کے محکمے سے الگ رہتے ہوئے اپنے طور پر پولیس جیسی کارروائیاں بھی کر سکتا تھا، جن کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمی تعینات کیے تھے۔ یہ اسی کا خصوصی اسکواڈ تھا۔ باب نمبر 4 کا دوسرا حصہ۔ 6 ماہ کے اندر اندر اس نے سخت گیری سے کام لیتے ہوئے اپنی نگرانی میں بدنام علاقوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں پیشہ ور عورتیں، ان کے ایجنٹس، جواری اور کئی اڈوں کے مالکان بھی شامل تھے۔ اس نے کئی انتہائی بدنام اڈوں پر تالے بھی ڈلوا دیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے پولیس کے اور عدالتی نظام کی مدد صحیح طور پر حاصل نہیں تھی۔ جب معاملہ پولیس اور عدالتوں کے ہاتھ میں پہنچتا تھا تو خرابیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ ایک تو قانونی گھماؤ پھراؤ اور موشگافیاں آڑے آنے لگتی تھیں۔ دوسرے ان دنوں شعبوں میں خوب کرپشن تھی۔ انتظامیہ میں کفلین اور کینا جیسے لوگ موجود تھے۔ پولیس کا حال اور بھی زیادہ خراب تھا۔ علاقے کے پولیس اسٹیشنز کے انچارج خود جرائم پیشہ لوگوں اور برے دھندے کرنے والوں کے لیے مخبری کرتے تھے اور انہیں وقت سے پہلے مطلع کر دیتے تھے کہ ان کے ہاں چھاپا پڑنے والا ہے۔ ان حالات میں فنک کی کوششوں سے وہ نتائج تو حاصل نہیں ہو سکتے تھے جن کی وہ تمنا رکھتا تھا، لیکن بہرحال ان سے برائیوں اور جرائم کے پھلنے پھولنے کی رفتار کچھ کم ہو گئی۔ بگ جیم اور جان ٹوریو کے دھندوں پر گو کہ کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا، لیکن ٹوریو نے بہرحال برے حالات کی آہٹ سن لی تھی اور اسے اہمیت بھی دی تھی۔ وہ فوراً متوازی اور متبادل کاروبار شروع کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ صنعتی علاقے جو ریاستی سرحد کے قریب واقع تھے، آبادیوں سے کافی دور تھے۔ لوگوں کی بڑی تعداد مختلف شفٹوں میں کام کرنے کے لیے وہاں جاتی تھی، لیکن وہاں بڑی سڑکوں کے کنارے کہیں بھی ذرا ڈھنگ کے ریسٹورانٹ یا کسی قسم کی تفریح گاہیں نہیں تھیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ میں لوگوں کے پاس ذاتی کاریں نظر آنے لگی تھیں، جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کاروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور انہیں بھی سڑکوں کے کنارے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ چنانچہ جان ٹوریو نے برنہم کے علاقے میں پہلا کلب نما ریسٹورانٹ کھول لیا۔ برنہم ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ وہیں سے اس کے لیے ملازم بھی مل گئے۔ جلد ہی جان ٹوریو نے وہاں اپنے دھندے بھی شروع کر دیے۔ کھانوں اور شرابوں وغیرہ کے علاوہ وہاں عورتیں بھی دستیاب ہونے لگیں۔ یہاں کاروبار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا
کہ یہاں شکاگو کے کسی بھی علاقے کی پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ گاؤں دیہات کی پولیس اور انتظامیہ کے جو بھی تھوڑے بہت لوگ ہوتے تھے وہ خود ایسی جگہوں پر پارٹ ٹائم نوکری ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ بگ جم اور جان ٹوریو اب باقاعدہ پارٹنرز تھے۔ انہوں نے مل کر ایسے ہی مقامات پر مزید 2 ریسٹورانٹ کھول لیے جن میں ہر سہولت دستیاب تھی۔ یوں گویا شہر کی خرابیوں کو مضافات میں پناہ مل گئی۔ 1914 کے وسط میں شکاگو کے اس حصے میں بڑی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی جو فرسٹ اور سیکنڈ وارڈ اور اسی طرح کے کچھ دوسرے علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس حصے کو مجموعی طور پر لیوی کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں اصلاحی ڈویژن کے ایک مخبر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر مزید ستم یہ ہوا کہ جو سراغ رساں اس کے قتل کی تحقیقات کر رہا تھا اسے بھی کسی نے چاقو گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ جس نائٹ کلب نما اڈے پر سراغ رساں کو قتل کیا گیا تھا اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا اور اسے بند کر دیا گیا۔ تاہم وقوعے کے وقت چونکہ مالک وہاں موجود نہیں تھا اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اس کا نام ہیری تھا۔ ایک روز وہ کسی اور کلب میں بیٹھا خوب پی رہا تھا، شاید اپنا اڈا بند ہونے کا غم بنا رہا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کے بعد اس نے اپنی میز پر بیٹھے لوگوں سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ فنک کا بچہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کا خیال ہے اسے شکاگو کو پاک صاف کرنے کا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اپنا وقت قریب آ گیا ہے۔ سب تیاریاں مکمل ہیں، جلد ہی اس کی اور اس کے قریبی ساتھیوں کی لاشیں کہیں نہ کہیں پڑی ملیں گی۔ اکثر شرابی نشے میں دھت ہونے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہیری کے دعوے نے اس حالت میں بھی خاصی سنسنی پھیلا دی۔ اسی فضا اور اسی پس منظر میں ایک اور افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا۔ اصلاحی اسکواڈ نے ایک روز جسم فروشی کے ایک اڈے پر چھاپا مارا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا۔ بظاہر یہ بھی ایک کلب تھا اور اس کا نام ٹرف تھا۔ اسکواڈ والوں نے اپنے 2 آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ بڑی بگی کا بندوبست کر کے گرفتار شدگان کو اس میں بٹھا کر لے چلیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے اڈے پر چھاپا مارنے چلے گئے۔ پیچھے اصلاحی اسکواڈ کے دونوں سادہ لباس والوں نے اپنے قیدیوں کو بگی میں بٹھایا ہی تھا کہ سامنے سے علاقے کے کچھ چھوٹے موٹے بدماش اور آوارہ سے لوگ ان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے آ گئے۔ کسی نے ایک اینٹ بھی پھینک دی۔ اسکواڈ کے آدمیوں نے قدرے خوفزدہ ہو کر اپنی گنیں نکال لیں۔ اسی دوران پولیس کے 2 اور سراغ رساں ادھر سے گزرتے وقت ہنگامے کی آوازیں اور شور شرابہ سن کر قریب آ گئے۔ انہوں نے جب 2 سادہ لباس والوں کو ہجوم کی طرف گنے تانے دیکھا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اسکواڈ کے آدمیوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید بدماشوں نے شہریوں پر گنیں تانی ہوئی ہیں۔ گھبراہٹ میں انہوں نے بھی اپنی گنیں نکال لیں۔ اسی دوران گرفتار شدگان نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بگھی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی اور اسی وقت جان ٹوریو بھی فائر بریگیڈ کی گاڑی جیسے سرخ رنگ کی اپنی نئی کار میں وہاں سے گزرا۔ اس کی گاڑی سے ایک آدمی کود کر اترا۔ بعد میں جمع ہونے والی بعض شہادتوں کے مطابق اس شخص کا جو حلیہ بتایا گیا اس کے مطابق وہ جان ٹوریو کا کزن راکسی ہو سکتا تھا، لیکن دوسری چند شہادتوں میں جو حلیہ بتایا گیا ان کے مطابق وہ بگ جم کا گن مین پیٹرک بھی ہو سکتا تھا۔ ایک آدھ شہادت اس بات کی بھی ملی کہ گاڑی میں بگ جم بھی موجود تھا۔ بہرحال ٹھوس اور ناقابل تردید شہادت کسی بھی بات کی نہیں مل سکی، جیسا کہ اس قسم کے ہنگاموں میں اکثر ہوتا ہے۔
صحیح طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہنگامہ کیسے شروع ہوا، بس کسی نے ایک گولی چلا دی تھی۔ اس کے بعد تو وہ مار دھاڑ شروع ہوئی کہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کس کو مارا۔ جب ہنگامہ ختم ہوا تو گرفتار شدگان فرار ہو چکے تھے۔ اسکواڈ کے آدمی جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ دونوں سراغ رساں بیچارے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو محض وہاں سے گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پر مرے پڑے تھے۔ جان ٹوریو کی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ سڑک پر پتھر، ٹوٹی ہوئی اور سالم بوتلیں اور دوسرا کاٹھ کباڑ بکھرا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی بہت بڑھ گئی۔ جان ٹوریو کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گیا۔ کافی پکڑ دھکڑ ہوئی۔ بگ جم بھی شکوک و شبہات اور پھر عتاب کی زد میں آ گیا۔ کسی نے اخبار میں اس کے بارے میں گمنام مگر حلفیہ مراسلہ لکھ دیا کہ ہنگامے کے وقت جان ٹوریو کی گاڑی میں وہ بھی موجود تھا اور فائرنگ اسی آدمی نے شروع کی تھی۔ اس کے آدمی پیٹرک کے پاؤں میں گولی بھی لگی ہوئی تھی۔ بہرحال اس سارے چکر میں بگ جم کی نوکری جاتی رہی۔ صرف یہی نہیں، اسے 2-4 دن حوالات میں بھی گزارنے پڑے۔ جس علاقے میں ہنگامہ ہوا تھا، اس علاقے کا پولیس آفیسر کیپٹن رائن بھی ایک کرپٹ آدمی تھا۔ اس کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کی جگہ کیپٹن میکس کو تعینات کیا گیا، جسے ایک دیانتدار آفیسر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ اس کی دیانتداری اس علاقے میں آنے کے بعد بھی برقرار ہی رہی، جس کا ثبوت کچھ یوں ملا کہ اس کی آمد کے دوسرے ہی روز علاقے کا ایک معزز آدمی بلوم اس سے ملنے پہنچا۔ وہ ایک ڈانس ہال کا مالک تھا۔ ڈانس ہال کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا۔ اس کا تجربہ تھا کہ بعض پولیس آفیسر کی شہرت تو یہی ہوتی تھی کہ وہ دیانتدار ہیں، لیکن انہیں بھی شیشے میں اتارنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ دراصل صرف محتاط ہوتے ہیں، بے حساب نہیں کھاتے اور منہ پھاڑ کر کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ اس نے لچھے دار باتیں شروع کیں اور آخرکار مطلب کی بات پر آیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح وہ سابق کیپٹن خدمت کرتا تھا، اسی طرح اسے اب بھی خدمت کا موقع ملتے رہنا چاہیے۔ کیپٹن میکس نے سکون اور تحمل سے اس کی بات سنی۔ بلوم نے محسوس کیا کہ وہ آمادگی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سابق کیپٹن کو جتنی رقم پہنچایا کرتا تھا، نئے کیپٹن کو اس سے دگنی پہنچایا کرے گا۔ اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار بھی کر دیا۔ کیپٹن میکس نے اسبات میں سر ہلایا۔ بلوم خوش ہو گیا۔ وہ علاقے کا معزز آدمی تھا۔ یہی امید لے کر آیا تھا کہ میکس اس کی بات ٹال نہیں سکے گا۔ اس زمانے میں مطلوب مجرموں اور ہسٹری شیٹرز قسم کے لوگوں کی تصویریں پولیس اسٹیشن کے بیرونی کمرے میں دیوار پر لگی ہوتی تھیں، جبکہ علاقے کے معززین کی تصویریں معززانہ ہی انداز میں فریم کے ساتھ انچارج کے کمرے میں دیوار پر لگی ہوتی تھیں۔ کیپٹن میکس کے کمرے میں عقبی دیوار پر دوسرے کئی افراد کی تصویروں کے ساتھ بلوم کی بھی فریم شدہ تصویر آویزاں تھی۔ بلوم اس وقت اپنی اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن میکس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے تصویر کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے تصویر دیوار سے اتار لی۔ تصویر ایک ہاتھ میں پکڑے وہ بلوم کی کرسی کے قریب آیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے بلوم کو گریبان سے پکڑ کر کرسی سے اٹھایا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کا دفتر چند سیڑھیوں کی بلندی پر تھا۔ اس نے بلوم کی پیٹھ پر ایک لات رسید کی اور وہ ان چند سیڑھیوں پر سے لڑھکتا ہوا نیچے جا گرا۔ اوپر سے میکس نے اس کی فریم شدہ تصویر بھی پھینک دی، جو اس کے قریب جا کر گری
اور اس کا شیشہ ٹوٹ کر کرچیوں میں تبدیل ہو گیا۔ بلوم نیچے پڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شاید اسے اپنی چوٹوں کی بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شاید احساس تک نہیں تھا کہ اسے کوئی چوٹ بھی لگی ہے۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے لوی کے علاقے میں گویا وقت کافی حد تک بدل گیا۔ بہت سے اڈے بند ہو گئے، بہت سے دھندوں کے لائسنس منسوخ ہو گئے، بہت سی گرفتاریاں ہوئیں۔ جسم فروشی کے ایک اڈے کے مالک اور ایک میڈم کے شوہر نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں اور اڈے کو تالا لگا کر ٹھنڈی سانس لے کر رخصت ہوتے ہوئے بولا، لگتا ہے اب تو لیوی کے علاقے کی بہت اچھی طرح اصلاح ہو کر ہی رہے گی۔ بگ جیم اور جان ٹوریو اس لحاظ سے عقل مند اور خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ وقت آنے سے پہلے مضافات میں اپنے کاروبار سیٹ کر لیے تھے۔ گو کہ بعد میں شہر میں تھامسن نامی جو میئر منتخب ہوا، وہ اصلاح پسندوں کا زیادہ حامی نہیں تھا۔ وہ خصوصی قوانین کے تحت جبری سے انداز میں لوگوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصلاحی اسکواڈ سے نہیں بنی، اختلافات بڑھتے رہے۔ آخرکار اس نے اصلاحی اسکواڈ کو ختم کر دیا اور میجر فنک کو برطرف کر دیا۔ اس کے باوجود بگ جیم اور جان ٹوریو کو احساس رہا کہ لیوی کے علاقے میں پہلے جیسے دن لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنی توجہ مضافاتی علاقوں کے کاروبار کی طرف ہی رکھی۔ ان سے انہیں بڑی اچھی آمدنی ہو رہی تھی۔ بگ جم کا ایک نائٹ کلب نما کیفے تو بہت ہی اچھا چل پڑا تھا، حالانکہ اس میں کھانے پینے اور عام تفریحات کے علاوہ اوپر کے کمروں میں صرف جوا ہوتا تھا۔ کوئی اور معیوب دھندا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود صرف اسی سے بگ جم کو $50,000 ماہانہ کی آمدنی ہو رہی تھی۔ اس کا انتظام بھی اس کا پارٹنر جان ٹوریو ہی چلاتا تھا۔ بگ جم اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھا۔ جان ٹوریو نے شکاگو کے ارد گرد کے مزید گاؤں دیہات کی طرف توجہ دی اور جہاں جہاں کم خرچ میں آسانی سے اس قسم کے مزید کیفے اور ریسٹورانٹس کھولے جا سکتے تھے، وہاں بھی کھول دیے۔ جس جگہ مزید جس دھندے کی گنجائش ہوتی تھی اور اس میں کامیابی کا امکان نظر آتا تھا، وہاں وہ بھی شامل کر دیا جاتا تھا۔ ادھر 1919 کے الیکشن میں تھامسن کے دوبارہ میئر منتخب ہونے کی امید نہیں تھی۔ اخبارات اس کے خلاف لکھ رہے تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کے بارے میں لکھا، اس نے بڑی محنت سے شہریوں کا اخلاق تباہ کیا ہے اور وہ اب بھی جوش و خروش سے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ایک اور اخبار نے لکھا، وہ شکاگو کی تاریخ کا بدترین میئر ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود 1919 کے الیکشن میں بھی میئر تھامسن جیت گیا، کیونکہ وہ دولت مند اور کامیاب کاروباری آدمی ہونے کے باوجود عوام میں بے حد مقبول تھا۔ وہ ایک عوامی سا ہی آدمی تھا، ہر طبقے میں گھل مل جاتا تھا، انہی جیسی زبان بولتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے دور میں گیس اور دوسری کئی چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی تھیں، جنہیں اس سے پہلے کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے علاوہ میئر تھامسن کے دور میں بے روزگاروں کو نوکریاں ملی تھیں۔ شاید انہی سب وجوہ کی بنا پر وہ دوبارہ میئر بن گیا تھا۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب نیو یارک میں ایل کپون کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس نے ایک آئرش گروہ کے آدمی آرتھر کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا، اور گروہ کے سیکنڈ باس ولیم نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار اس کے باس ییل نے فیصلہ کیا تھا کہ ایل کپون کو شکاگو بھیج دیا جائے۔
معاملہ ٹھنڈا پڑنے تک وہ وہیں رہے۔ اس نے جان ٹوریو سے بھی بات کر لی تھی۔ ان حالات اور اس پس منظر میں ایل کیپون شکاگو چلا آیا تھا۔ وہ نوجوان اور ناتجربے کار تھا، پناہ لینے کے لیے شکاگو آیا تھا۔ ظاہر ہے کسی بڑی پوزیشن پر تو فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ جان ٹوریو کا ایک کلب فورٹ ڈیوسز اچھا چلتا تھا۔ اس کی عمارت بھی خاصی بڑی تھی۔ ایل کیپون نے پہلے تو اس میں باؤنسر کے فرائض انجام دینے شروع کیے۔ باؤنسر اس شخص کو کہا جاتا تھا جو شراب خانوں اور کلبوں وغیرہ میں نشے میں دھت ہو کر شور شرابہ کرنے یا دوسرے گاہکوں کے لیے بدمزگی کا سبب بننے والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا۔ ایل کیپون کا قد کاٹ چونکہ اچھا تھا اور وہ ایک مضبوط نوجوان تھا، وہ اس کام کے لیے موزوں تھا۔ لڑائی جھگڑے سے وہ گھبراتا بھی نہیں تھا۔ ایک پرانے اخبار کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کسی رپورٹر نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے ایل کیپون کو اس کی جد و جہد کے شروع کے زمانے میں کبھی کبھار کلب کے دروازے پر بھی کھڑے دیکھا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں وہ اوور کوٹ کے کالرز کھڑے کر لیتا تھا اور ہیٹ کا چھجا ذرا جھکا لیتا تھا۔ کسی موزوں قسم کے راہگیر کو آتے دیکھ کر وہ بظاہر بے پرواہ سی انداز میں اس کے ہم قدم ہو کر چلنے لگتا تھا اور گویا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بڑبڑاتا تھا، اندر بڑی حسین لڑکیاں موجود ہیں۔ بہرحال ایل کیپون نے زیادہ عرصے اس قسم کے فرائض انجام نہیں دیے۔ جان ٹوریو نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ وہ ایک باصلاحیت نوجوان تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگا اور اہم ذمہ داریاں بھی اسے سونپنے لگا۔ ایل کیپون بھی اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ اسے زیادہ واسطہ بھی جان ٹوریو سے ہی پڑتا تھا۔ بگ جیم گو کہ اس کا پارٹنر تھا، لیکن ایل کیپون سے اس کا تعلق رسمی سا تھا۔ بگ جیم اس دوران مالی طور پر بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ شہر کی ممتاز شخصیات میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس کا کسی حد تک سیاسی اثر رسوخ بھی ہو گیا تھا۔ وہ میئر اور ایلڈر مین کے الیکشن میں کھڑے ہونے والوں کی اطالویوں اور سیاہ فاموں کے ہزاروں ووٹ دلوا سکتا تھا۔ ایل کیپون 21 سال کی عمر میں جان ٹوریو کی نظر میں خاصی اہمیت حاصل کر چکا تھا اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھ بھی رہا تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ وہ جان ٹوریو سے کافی متاثر تھا۔ سردست وہی ایل کیپون کا آئیڈیل تھا۔ کچھ عرصے بعد ییل نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ چاہے تو نیو یارک واپس آ سکتا ہے، لیکن ایل کیپون نے شکاگو ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ فورٹ ڈیوسز کلب کی عمارت میں سامنے کی طرف ایک حصہ خالی پڑا تھا۔ ایل کیپون نے اس میں 3-4 پرانی میزیں اور ایک شو کیس لا کر ڈالا۔ شو کیس میں اس نے 20 چھوٹی موٹی چیزیں بھر دیں۔ ایک کونے میں ایک گٹار، دوسرے کونے میں ایک ایکویریم رکھ دیا۔ شو روم ٹائپ اس دکان کی پیشانی پر اس نے بورڈ لگا دیا، ایل کیپون سیکنڈ ہینڈ فرنیچر ڈیلر۔ اس نے اپنے کارڈ بھی چھپوا لیے جن سے پتا چلتا تھا کہ وہ سیکنڈ ہینڈ فرنیچر اور نوادر کا ڈیلر ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ کیا کرتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا، میں ہر وہ چیز بیچ سکتا ہوں جو انسان کے کام آ سکتی ہے۔ پھر وہ اپنا وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ تھامسن تیسری مرتبہ شکاگو کا میئر منتخب ہو چکا تھا۔ یہ ایک ریکارڈ تھا۔ مجموعی طور پر کرپشن اور جرائم بڑھ رہے تھے۔ 1920 میں صرف نومبر کے مہینے میں لوٹ مار کے 250 واقعات پیش آئے، جو ایک ریکارڈ تھا۔ اس سال 300 قتل کی وارداتیں ہوئیں۔ اسی سال معزز شہریوں پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کا نام شکاگو کرائم کمیشن تھا۔ شہریوں نے اس امید پر یہ کمیشن قائم کیا تھا
کہ پولیس جو کام انجام نہیں دے پا رہی تھی شاید یہ کمیشن وہ کام کر سکے، یعنی جرائم کے اسباب تلاش کرنے اور ان کے سدباب کی کوششیں کرنا۔ ماہرین سماجیات اکثر یہ رائے دیتے ہیں کہ غربت جرائم کو جنم دیتی ہے۔ غریب لوگ اکثر ضروریات سے مجبور ہو کر جرم کی راہ اپنا لیتے ہیں۔ کافی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن کرائم کمیشن نے گہرے مشاہدے، باریک بینی اور بڑی تحقیق کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ شکاگو میں جرائم بڑھنے کی وجہ غربت نہیں تھی۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے جرائم کو پیشہ اور کاروبار بنا لیا تھا۔ گروہ بھی ان کاموں میں پیش تھے اور انفرادی سطح پر بھی ہر شخص راتوں رات لاکھ پتی ہونے کی فکر میں تھا۔ ادھر 3 سال سے امریکہ میں شراب کی تیاری اور فروخت پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کے مطالبے ہو رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ شراب تیار کرنے اور فروخت کرنے کے لیے لائسنس وغیرہ کی پابندی عائد کی جائے۔ اس وقت تک جتنی بھی شرابیں تیار ہو رہی تھیں، بغیر کسی لائسنس اور بغیر کسی پابندی یا اندراج کے تیار ہو رہی تھیں۔ ان پر معمولی سے مقامی ٹیکس کے سوا کسی قسم کا کوئی ٹیکس عائد نہیں تھا، اس لیے ہر طرح کی شراب بہت سستی دستیاب تھی۔ مسلسل سیاسی اور اخلاقی دباؤ کی وجہ سے آخرکار 1920 میں پارلیمنٹ نے کچھ قوانین منظور کر لیے جن کے تحت شراب کی تیاری، فروخت اور ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اجازت ناموں وغیرہ پابندیاں لگائی گئیں اور کچھ ٹیکس بھی عائد کیے گئے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے شروع میں تو امریکہ میں گویا بھونچال سا آ گیا۔ پہلے تو کچھ ایسا تاثر پیدا ہو گیا جیسے شراب کوئی ممنوع چیز قرار دے دی گئی ہے۔ شراب تیار کرنے والے، سپلائی کرنے والے، فروخت کرنے والے اور پینے والے سب ہی پریشان ہو گئے۔ ہر طرف ایک عجیب ہاہاکار سی مچ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ملک پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔